बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम आ रही है, नहीं आ रही। नंबर पूरे हो गए हैं, नंबर पूरे नहीं हुए हैं। जितने वज़रा हैं उतनी ही बातें। अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। असल सूरत हाल क्या है, वजारत कानून क्या ये बिल पेश करने वाली है, इस हवाले से हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जुडिशल कमीशन के इजलास में मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बरादर जजेस की तरफ से तय तलब नज़रों से देखते रहे, लेकिन किसी ने जस्टिस मुनीब अख्तर की बात की हिमायत नहीं की, जिसके बाद वो उठकर चले गए। ये क्या मामला हुआ है? और जुडिशल कमीशन कहते हैं ना, अदालती इस्लाहात की बात की जा रही है, और मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन ने अदालती इस्लाहात का काम जो है वो शुरू कर दिया है। अदलिया की तरफ से इस्लाहात का काम तो शुरू हो गया है। अब पार्लियामेंट आईनी तरमीम के लिए क्या करती है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि खांसी जो है वो भी सियासतदानों को फंसा देती है, गिरफ्तारी का सबब बन जाती है। एक वाकया जो बयान किया है वकास अकरम शेख साहब ने असम्बली के फ्लोर पर, और उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है, गिरफ्तारी का अपना वाकया बयान किया कि जब वो आए हैं गिरफ्तार करने वाले पुलिस, तो फिर हम जनाब भागे। हम चौथे फ्लोर पे थे, तो वहाँ हमें जो कमरा खुला मिला हम उसमें चले घुस गए, मैं और जैन कुरैशी साहब। तो वो कहते हैं हमने अंदर से कुंडी लगा ली, तो वो बाहर जनाब थोड़ी देर बाद छन छन की, जैसे वो चाबियों की गुच्छे की आवाज़ होती है, वो आवाज़ आई। तो मैंने कहा अभी आ गए ने, चाबियाँ मिल गई उन्होंने। तो वो कहते हैं इसी दौरान जो है जैन कुरैशी साहब जो है इनको खांसी छिड़ गई, उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। तो फिर वो कहते लो जी अगे तो नहीं फड़े जाना सी, हुण फड़े जावांगे। वो कहते हैं कि लाइट चली गई हुई थी, लेकिन इसी दौरान जैन कुरैशी साहब को आ गई खांसी। अपनी गिरफ्तारी का वाकया बयान करें। तो इसी तरह का एक वाकया माजी में शमस मिर्ज़ा साहब हमारे दोस्त हैं, वो पीपल्स पार्टी के बड़े ज्याले हैं, रहनुमा हैं। तो उन्होंने याद करवाया मुझे कि शेख रशीद साहब होते थे भुट्टो के बड़े करीबी साथी थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी काबीना में वजीर भी थे, जिन्हें बाबा सोशलिज्म कहा जाता है। उनकी गिरफ्तारी भी खांसी की वजह से हुई थी। वो शाह जमाल में रहते थे, जहाँ इस वक्त BBC के हमारे दोस्त हैं शाद मलिक साहब, उनके घर के साथ उनका घर था। ज़िया का दौर था और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियाँ हैं वो हो रही थी। तो पुलिस और रेंजर्स वगैरह उनके घर में वो एहलकार जो है वो दाखिल हो गए गिरफ्तारी के लिए। तो अब उनके घर में वो जैसे सुबह सुबह खवातीन नहीं दही रिड़कती हैं, जिसको दूध रिड़क लस्सी बनाती हैं, जैसे मदानी चलानी है जड़ियाँ, वो जनाब एक उनके घर में मुलाजमा थी बुजुर्ग, तो वो जनाब मदानी चला रही थी। तो अब उनको और तो कोई छुपने का नहीं नजर आया कि कैसे छुपूं शेख रशीद साहब को। तो उन्होंने अम्मा जी को उठाया और उनकी जगह पीढ़ी पे खुद बैठ गए और मदानी चलानी शुरू। और जो उनकी चादर थी ना अम्मा जी की, वो उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ ली, कुंड जया कर लिया, थोड़ी लगे कि खतून ही बैठी है। पुलिस वाले जनाब घर की तलाशी लेते रहे, और वो अम्मा जी जो है वो उसी जगह, यानी शेख रशीद साहब जो हैं अम्मा जी का रूप धार के वहीं उसी जगह पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अम्मा जी को कोई नहीं पूछा पाछा, तो वो जा रहे थे ना जब वापस, तो ये एक तो उम्र इनकी ज़्यादा थी, दूसरी ये दमे के मरीज थे, तो इनको जो है खांसी छिड़ गई। जब खांसी छिड़ी तो साफ पता चल गया जी अभी तो कोई खातून नहीं है, कोई मर्द है, वो आ गए वापस। तो उन्होंने आके जब देखा तो वो शेख रशीद साहब जो थे वो बैठे हुए थे औरत के रूप में, यानी अम्मा जी के रूप में। तो उन्होंने फिर उनको गिरफ्तार कर लिया था। और जो खांसी है ना बाज़ औक़ात मरवा देती है बंदे को। और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर एक ट्वीट किया है, बगावत फैलाने की कोशिश की है। तो उसमें फिर उसी तरह की बातें कि जनाब एक शख्स जो 1971 जैसे हालात हैं वही सूरत हाल है, एक शख्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए, यानी ये आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, निज़ाम की जड़ों में बैठा हुआ है। और फिर वो कहते हैं जनाब महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का सहारा लेकर वो कह रहे हैं जनाब 90,000 कैदियों की बात हो रही है, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद कहा था जनाब 50,000 बंदे जो हैं वहाँ वो जाने गई थी वहाँ 1971 में।
تو پھر وہ کہتے ہیں جناب قاضی صاحب پہ سیدھی سیدھی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ دلاور خان جو جج جنہوں نے ان میاں بیوی کو سزا دی تھی، تو ان کا یہ جو وہاں کی حکومت جو کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی، کہ وارنٹ گرفتاری جاری کروا دی ہے اینٹی کرپشن سے، اور ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ولاگز کروائے گئے، بیانات دیے گئے، تو جناب وہ، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ، اور پھر عوام کو کہہ رہے ہیں نکلیں جیلیں بھریں اور پتہ نہیں کہاں، یعنی وہ بغاوت کی بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو ڈٹ جانا چاہیے، یعنی ججوں کو بھی کہہ رہے ہیں، ججوں میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب بغاوت والا معاملہ جو ہے، اور عام لوگوں میں بھی، فوج میں بھی، ہر جگہ، یعنی تمام اداروں میں بغاوت کے لیے ایک سار ہے اس میں۔ وہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اب ایف آئی اے والے تحقیقات کے لیے گئے وہاں کے، جناب یہ بتائیں جی آپ کا ہے، کیا ہے، کس کا ہے، اور کون لوگ جو ہیں آپ کے پیغام کو آگے پھیلا رہے ہیں بتائیں۔ تو وہ میرے خیال کوئی 1.5-2 گھنٹے وہاں رہے، 1.5-پونے 2 گھنٹے، تو انہوں نے کہا جناب بلائیں ان کو ذرا کانفرنس روم میں، تو ہم ذرا کریں ان سے تفتیش۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں جناب میں وکیلاں تو بغیر نہیں، میں وکیلاں کے ذریعے ملنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کتنی دیر تک بھاگیں گے؟ یا تو کہیں گے یہ پوسٹ جو ہے میری مرضی کے بغیر کر دی گئی ہے، اگر مرضی کے بغیر کر دی گئی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے، کیوں استعمال کر رہا ہے، آپ نے کیوں اجازت دی ہوئی ہے اس کو؟ یا کہیں گے میں نے کیا، اگر میں نے کیا ہے تو پھر یہ سیدھا سیدھا جو ہے لوگوں کو، اداروں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے مترادف ہے، بغاوت پر آمادہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر جن دفعات کے تحت مقدمہ بنایا گیا ہے، یہ بڑے سنگین نوعیت کے جرائم کی دفعات ہیں بھائی صاحب، اس کو ایزی نہ لیں ایف آئی اے کے مقدمے کو۔ تو پھر آج پھر ٹیم جائے گی، یہ بلا لیں اپنے وکلا کو ان کی موجودگی میں، کہہ دیں جو کہنا ہے، لیکن جو ٹویٹ کی عبارت ہے وہ تو نہیں بدل سکتی۔ اور یہ جو ان کے خلاف دیگر مقدمات ہیں اسی طرح کا ایک جو ہے یہ بڑا سنجیدہ اہم نوعیت کا جو مقدمہ ہے خان صاحب کے خلاف جو درج کیا گیا ہے، اور ان کی بہن جو ہے وہ روزانہ وبیلا کرتی ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب میرے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، آج پھر انہوں نے کہا ہوا ہے جناب میرے بھائی کو جو ہے ملٹری کورٹس میں لے جایا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کا حرکتیں ایسے کر رہا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور پورا مضمون لکھا ہوا ہے، جو پوسٹ ہے پورا مضمون ہے، اور یہ تیار کر کے دیتے ہیں، پوائنٹس باہر بھجواتے ہیں۔ کون ان کو اتنی اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ وکلا کے ذریعے جاتا ہے، کیسے پیغام جاتا ہے، جن کے ذریعے پیغام باہر جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ پوسٹ کی جاتی ہے، تو وہ بھی برابر کے شریک ہیں، وہ بھی اسی طرح ملزم ہے جیسے عمران خان صاحب ہیں۔ تو وہ ان کے پیغام کو پھیلانے میں ان کی جو مدد کر رہے ہیں، سہولت کار ہیں، وہ بھی پھنسیں گے اس میں۔ اور دوسرا جو جسٹس منیب اختر صاحب والی بات میں نے عرض کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جناب، وہ سارے جو ہائی کورٹس کے ججوں کے تقرر کے حوالے سے جو اس کے ارکان ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججوں کے حوالے سے جو ارکان ہیں، اور وفاقی شرعی عدالت میں ججوں کے تقرر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے جو ارکان ہیں، وہ تمام ارکان موجود تھے۔ وزیر قانون اعظم وزیر طارق نہیں تھے۔ تو وہاں اجلاس شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا اجلاس ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو اس میں یہ جو تجاویز ہیں رولز کے متعلق، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ایک رولز کمیٹی، وہ جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ جو رکن ہیں جوڈیشل کمیشن کے ملک منظور صاحب، انہوں نے جو رولز ہیں اس حوالے سے مجوزہ رولز جو ہیں وہ پیش کرنے تھے پچھلے اجلاس میں۔ تو پچھلے اجلاس میں جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے جو کہا کہ جناب کچھ آئینی ترامیم جو ہیں وہ زیر غور ہیں، تو ان آئینی ترامیم تک یہ جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس جو رولز کے حوالے سے ہے یہ مؤخر کر دیا جائے۔ تو وہ ترامیم نہیں آ سکیں اس دوران، اور اب وہ جو رولز بنے ہیں نئے مجوزہ رولز جو ہیں ان پر غور کے لیے اجلاس بلایا گیا۔ اس میں 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس صاحبان، اور تمام ہائی کورٹس کے سینئر ترین جج وہ اس میں شریک۔ چیف جسٹس پاکستان ظاہر ہے وہ تو سربراہی کر رہے تھے، سپریم کورٹ کے 4 ججز اس میں موجود، اور چاروں صوبوں کے جو وزرائے قانون ہیں وہ بھی اس کمیشن کا حصہ ہے۔ تو اور پھر تمام بار کونسلوں کا ایک ایک نمائندہ،
اور پھر پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ، اٹارنی جنرل جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے۔ تو وہاں جب اجلاس شروع ہوا تو وزیر قانون تو تھے نہیں، تو اٹارنی جنرل صاحب جو تھے ان سے پوچھا، منیب اختر صاحب نے، ان کی یہ کوشش تھی کہ جناب یہ جو رولز پہ غور کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے یہ مؤخر کر دیا جائے، اور انہوں نے پوچھا ان سے کہ جناب پچھلے اجلاس میں آپ نے کہا تھا وزیر قانون نے کہ جناب کچھ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، کدھر ہے وہ آئینی ترمیم، لائن دکھائیں کیا ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب یہ آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے، یہ کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے کہ حکومت سے پوچھے کہ جناب کیا آئینی ترامیم کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ سوال کا جواب جو ہے یہ وزیر قانون ہی دے سکتے ہیں، وزیر قانون نے ہی یہ بات کی تھی، میں نے تو بات ہی نہیں کی تھی، تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو جہاں تک مجھ سے پوچھنے کی بات ہے، حکومت جواب دے نہیں ہے آپ کو، کمیشن کو، نہ ہی کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ حکومت سے آئینی ترامیم کے بارے میں کوئی سوال کرے۔ تو اب اس میں منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ان کا جو چہرہ تھا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ غصے سے ذرا لال سا ہو گیا، غصے میں آ گئے، وہ شدید غصے میں، اور انہوں نے تائید طلب نظروں سے برادر ججوں کی طرف دیکھا۔ ظاہر اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 5 ججز ہوتے ہیں، چاروں ہائی کورٹس کے، میں نے عرض کیا 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی تھے، سینئر پونی جج جو ہیں، سینئر ترین جج وہ بھی شریک تھے اس میں، ایک بڑی تعداد تھی ججوں کی وہاں پہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کی طرف دیکھا، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جب نظریں چرا گئے، اور کسی جج نے جو ان کی حمایت میں، وہ ان کو نہیں کہا کہ نہیں جناب یہ آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ نے کہا تھا جو کوئی بھی، یعنی کہ دوسری طرف سے خاموشی، صرف منیب اختر صاحب۔ اس بات پہ منیب اختر صاحب کو مزید غصہ آ گیا، اور پھر غصے میں نا وہ اٹھ کے چلے گئے اجلاس سے، اور واپس نہیں آئے۔ تو پھر ان کی عدم موجودگی میں ہی اجلاس کی جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور متفقہ طور پہ کچھ بڑے اہم جو ہیں رولز بنیادی نوعیت کے، ان پہ اتفاق کر لیا گیا، ان کی منظوری دے دی گئی۔ اب ان کے جو جزیات ہیں وہ طے کرنے کے لیے چیف جسٹس اور جو سید منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ ایک رپورٹ مرتب کر کے اگلے اجلاس میں جو 28 ستمبر کو ہوگا اس میں پیش کریں گے۔ اگر کوئی آئینی ترمیم نہ آ گئی تو وہ رول جو ہے، اچھا اس میں ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جناب ایک ترمیم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹس میں ججوں کے تقرر کے حوالے سے یہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے متعلقہ ہائی کورٹ کا وہ نامزدگی کرتا ہے، لیکن اس کے جو ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن کے جس نے غور کرنا ہوتا ہے، اس میں سینئر ترین جج جو ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے وہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پہ مشاورت کے ساتھ چیف جسٹس جو ہے وہ نامزدگیاں بھیجتا ہے جوڈیشل کمیشن میں سینئر ترین جج کے ساتھ۔ تو پھر جو متعلقہ صوبائی بار کونسل ہے اس کا نمائندہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتا ہے، اور صوبائی وزیر قانون جو ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو تجویز دی تھی جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو صرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نام نہیں بھیجیں گے، ان کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ جو یہ سلیکشن کمیٹی کے طور پہ کام کریں گے۔ 3 ارکان، چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کا، سینئر ترین جج جو ہے، سینئر پونی جج جنہیں کہتے ہیں، اور صوبائی بار کونسل کا نمائندہ، یہ جو ہے یہ لسٹ بنائیں گے، یہ بھیجیں گے جوڈیشل کمیشن کو غور کے لیے۔ تو وہاں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب آپ جو ہے ظاہر ہے جو حکومت کا نمائندہ ہے صوبائی وزیر قانون جو ہے اس کو بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے، لیکن اس سے جو کمیشن کے ارکان نے اتفاق نہیں کیا، اور اتفاق صرف یہی ہو کہ یہ 3 رکن جو ہے یہ کمیٹی ہو۔ اور دوسری جو بات ہے بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سینیارٹی کا اصول ہے نا کہ جناب سینئر ترین بندہ جو ہے اسی کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا متعلقہ ہائی کورٹ کا۔ ایک چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتا ہے یا پھر وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جاتا ہے تو پھر سینئر ترین۔ اب رولز کمیٹی نے جو تجویز دی ہے اور جس پہ اتفاق کیا ہے تمام لوگوں نے، جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان نے، وہ یہ ہے کہ 3 نام جو ہیں ان پہ جوڈیشل کمیشن غور کرے گا۔ ہائی کورٹ میں اگر کسی چیف جسٹس کی اسامی خالی ہو گئی ہے یا نیا چیف جسٹس آنا ہے وہاں پہ، تو وہاں سینئر موسٹ والا چکر نہیں رہ گیا۔ اب 3 نام جو ہیں
وہ زیر غور لائے جائیں گے، یعنی جونیئر بندہ بھی لگ سکتا ہے۔ اب فرض کر لیں کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ، ان کو لے جاتے ہیں۔ اگر اسامیوں میں جو تعداد ہے ججوں کی سپریم کورٹ میں، جو بل آ گیا ہوا ہے قانون میں ترمیم کے لیے، وہاں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے، ان کو عامر فاروق صاحب کو۔ تو پیچھے جو محسن کیانی صاحب ہیں وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے، بلکہ جو تو 3 سینئر ترین جج ہیں، مثلا محسن کیانی صاحب ہو گئے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہو گئے، اور طارق محمود جہانگیری صاحب ہو گئے۔ یہ 3 سینئر ترین نا۔ اب جہانگیری صاحب کا پتہ نہیں مستقبل کیا ہے کیا نہیں، اس معاملہ چل رہا ہے۔ اگر وہ ہو گئے اس وقت تو 3 نام جو ہے یہ زیر غور آئیں گے کہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے یہ ہوگا، لیکن وہ کرائٹیریا بھی بنایا نہیں، کوئی ضروری نہیں یہی 3 ہوں۔ اگر جزیات جو طے کیے جا رہے ہیں، کرائٹیریا جو ہے، ہو سکتے کارکردگی بھی اس میں شامل ہو۔ کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ویسے تو عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کے لیے جو مقرر کیا گیا معیار وہ تو قابلیت تھی، کارکردگی تھی اور ان کی ساکھ تھی، اس بنیاد پہ ان کا تقرر ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہرت تیسرے نمبر پہ ہے اس وقت، ان سے اوپر 2 سینئر جج ہیں۔ وہاں بھی اسی طرح جو پینل ہے وہ ڈسکس ہوا تھا، مس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، اسی طرح وہاں اسلام آباد میں جو کسی بھی ہائی کورٹ میں اگر نیا چیف جسٹس لانا ہے تو اس کے لیے 3 ججوں پہ غور، ناموں پہ غور ہوگا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان میں کوئی ایسے محسن اختر کیانی، گل حسن اورنگزیب اور طارق محمود جہانگیری، تینوں کا اگر موازنہ کیا جائے مقدمات کا اور دیگر ساکھ کا اور کارکردگی کا، تو ہو سکتا ہے گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بہتر پائے جائے۔ سمجھ گئے نا؟ تو وہ سینئر موسٹ والا کام تو گیا۔ اور دوسرا جو چیف جسٹس نے اپنا اختیار ہے ایک نامزدگی کا، کہ سپریم کورٹ میں ججوں کے، نئے ججوں کے تقرر کے لیے جو نامزدگی کرنی ہوتی ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا اختیار جو ہے یہ تقسیم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بندے کا نام نہیں ہوگا، چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں تقرر کے لیے ایک اسامی کے لیے، ایک سیٹ کے لیے 3 بندوں کے نام دیں گے۔ ان 3 ناموں میں سے ایک نام جو ہے اس کی منظوری جوڈیشل کمیشن دے گا۔ یہ معاملات وہاں اس طرح کے معاملات جو ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ اصلاحات کا عمل جو ہے عدلیہ نے خود ہی شروع کر دیا ہے۔ اب اگر ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے ایک پینل بنتا ہے تو پھر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی سینئر موسٹ والا جو ہے یہ آئینی ترمیم کر دی جائے اور ختم کر دیا جائے، اور وہاں بھی پینل ہو 5 ججوں کا، ان میں سے ایک کا جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ تقرر کرے، انتخاب کرے۔ یہ ایک تجویز جو ہے، آئینی ترمیم جو ہے، یہ زیر غور ہے۔ اب جو آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو وہی جو مجھے لگتا ہے سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ جناب ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال اضافہ کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سے 68 سال کر دی جائے، ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے 65 سال کر دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو دوسری تجویز ہے، اب اس میں جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے جو وہاں بات کی ہے غیر رسمی صحافیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب، یعنی کل انہوں نے بات کی تھی، تو مطلب یہ کہ آج وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بل ہے نا وہ پیش کر دیا جائے گا، یہ ترامیم والا بل، عدالتی اصلاحات والا۔ اور دوسری طرف جو وزیر قانون ہیں، جب ان سے صحافیوں نے پوچھا، یعنی اعظم عزیز تارڑ صاحب سے، تو انہوں نے کہا تو یار ابھی تو ذرا ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو یہ ناراض ہو کے پھر رہے ہیں پی ٹی اے والے، تو اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جب ترمیم کی بات کی تو ایسے نا انہوں نے ایسے سر کیا کہ یعنی لگ رہا تھا نو کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو صحافیوں نے کہا جناب آج آ رہی، انہوں نے کہا جناب تسی میرے تو زیادہ باخبر ہو۔ اب تندن کہا انہوں نے، جو کیسے کہا، یعنی کہ تسی میرے خیال سے نہیں آ رہی، تسی کہتے پھر آ رہی ہوئے گی، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر جو ان کے مشیر ہیں قانون کے برسٹر عقیل ملک، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ بالکل ترمیم آ رہی ہے، اور وہاں خواجہ آصف کے نمبر پورے ہیں ہمارے پاس، 2 تہہ اکثریت ہے ہمارے پاس۔ اور عقیل ملک صاحب جو انہوں نے بھی یہ کہا،
उनकी जनाब ये जजों की उम्र में इजाफे वाली तजवीज़ भी है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए पैनल वाली जो है वो तजवीज़ भी है कि 5 जजों पर मुश्तमिल पैनल जो है वो भेजा जाए सरकार को, और वो उसमें से एक बंदे को जो है जो मौजू आदमी हो उसको चीफ जस्टिस लगा दे। वो कहते हैं इस तरह के तजावीज़ हैं, और ये तजवीज़ पहले भी आ चुकी है, खुल के बात हो चुकी हुई है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जजों के तकर्रर के हवाले से, जिसमें अपोजिशन के और हुकूमती बेंचों के बराबर बराबर अरकान होते हैं, जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी देती है, तो उसे और जुडिशल कमीशन को जम कर दिया जाए। और जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की तरफ से चंद दिन पहले एक वजाहत जारी की गई थी, तो उसमें भी ये कहा गया था जनाब, उस मीटिंग में सईद मंसूर अली शाह साहब भी थे, तो हमने कहा जनाब कर लें आप ये तरमीम, आपके पास इख्तियार है पार्लियामेंट के पास, और लेकिन ये ना हो कि उसमें जो अपोजिशन का किरदार है वो ख़त्म कर दी जाए। ये मतलब ये कि ये तरमीम भी एक तरह से वहाँ से इनकी अदलिया की तरफ से मंजूरी हो चुकी है। और दूसरी जो टेन्योर मुकर्रर करने वाली बात थी कि चीफ जस्टिस की ओहदे की मियाद मुकर्रर कर दी जाए, तो इससे इत्फाक नहीं किया था कि ये फ़र्द वहाद के लिए। इस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि फ़र्द वहाद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। अगर सबके लिए तरमीम होनी चाहिए तो मैंने अपने कबीलाग में ये कहा था कि बाकी जजेस जो हैं वो राज़ी हो गए, जैसे मंसूर अली शाह साहब भी, कि सबकी अगर उम्र में इजाफा होता है, रिटायरमेंट की उम्र में 3-3 साल सबको मिलते हैं, तो इसमें क्या है, वो सबके साथ है। तो इसी तरह की बात जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि फ़र्द वहाद के लिए तरमीम जो है वो नहीं होनी चाहिए, और मौलाना ने ये भी बात भी की है कि सीनियरिटी जो है वो वहाद शर्त नहीं होनी चाहिए चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए। इसका मतलब है जो ये बातें की जा रही हैं कि जनाब नंबर पूरे हैं हमारे पास, और ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है, और बैरिस्टर अकील मलिक ने भी बात की है, और ये खबरें खुद पीटीए वाले कह रहे हैं कि 6 बंदों के नाम वो दे रहे हैं रियाज फतेहाना समेत, कि जनाब ये लोग हैं, ये जो क्योंकि आज़ाद है, वो 41 अरकान जो हैं कौमी असम्बली में, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये आज़ाद है, वो उन पर डिफेक्शन क्लास लगती ही नहीं। 63A जो है वो तो लगती ही नहीं, उस पर उनके वोट भी कंसीडर होंगे। और अब स्पीकर जो है वो उस तरह के कासिम सूरी जैसे रियासत कैसर जैसा स्पीकर थोड़ा बैठा हुआ है, वो तो आइन के मुताबिक चलेंगे, तो वो फैसला मौजूद भी है। तो इन पे डिफेक्शन क्लास जो है इन 41 लोगों पे ये लगती नहीं है। और फिर एक सीट और मिल गई है इनको, वो जो रहीम यार खां से जीते हैं ये सीट ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की सीट, वो भी एक नशिस्त इनको मिल गई है। और अब ये पता चला है कि समीना गुरकी जो है उनको भी इस्लामाबाद बुला लिया गया है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों, मुझे नहीं पता कैसे मिलेगी उनको, ये नशिस्त मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्हें भी जो मखसूस नशिस्त, एक मखसूस नशिस्त भी पीपल्स पार्टी को और मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो फटा पड़ा हुआ है कि किसकी है किसकी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मखसूस नशिस्तों में ना फिर तब्दीली हो नहीं सकती। जिनका नोटिफिकेशन हो गया, जिन्होंने हलफ उठा लिया, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, वो गैर मौसर हो चुका हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आइनी तरमीम के लिए ये वो जो वोट हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आइनी तरमीम जो है ये मतनाज़ा हो जाए। अब क्या आज तरमीम जो है ये पेश होगी, नहीं होगी, कब होगी? आम तौर पे सैटरडे को असम्बली का इजलास नहीं होता। ये सैटरडे को यानी हफ्ते के दिन जो इजलास बुलाया गया है, इससे भी इस बात को तक़वियत मिलती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और दोनों इजलास बुलाए गए हैं, कौमी असम्बली का भी मेरे ख्याल 3-4 बजे के करीब है, और सेनेट का भी एक ही दिन दोनों इजलास बुलाए गए। और तमाम लोगों को हदायत कर दी गई है, जमातों के जो अरकान हैं, कि भाई जी इस्लामाबाद नहीं छड़ना, तो इस्लामाबाद रहना, यानी कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ तरमीम आने वाली। और मुझे ये लग रहा है कि एक ही दिन में ये मामला है ये हो जाना। और दूसरी तरफ जब वजारत कानून के ज़राए से रब्ता किया गया, तो फिर वजारत कानून, अच्छा ये वजारत कानून से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे वज़ीर कानून है ना, आज़म वज़ीर तारड़ साहब, वो अब भी मेरा ख्याल है कि वो चाहते हैं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, सीनियरिटी का जो असूल है ना, कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस हों। लेकिन बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो ये तरमीम
کے ذریعے چاہتے ہیں کہ پینل والا معاملہ ہو جائے، یا پھر جو ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمریں ہیں وہ بڑھ جائیں، اگر بڑھ جاتی ہیں تو 3 سال قاضی صاحب کو مزید مل جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح. اور وہاں وزارت قانون سے جو ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، تو ایک تو وہ کہتے ہیں جناب عمر والی جو بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافے والی بات، اور اس کے حوالے سے بھی وہ جو ترمیم میں باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں جو ہے وہ گول مول سی بات کی جا رہی. اور پھر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ آئندہ چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کہ شاید ہی یار اس میں کوئی تبدیلی ہو وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس سے یہ لگا ہے کہ یہ بل جو ہے ترامیم کا، یہ شاید وزارت قانون یا وزیر قانون پیش نہ کریں، یہ کسی اور طرف سے آ جائیں. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم جو تھی، جو ججوں کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا تھا، جس کے تحت جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اور پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے کان پہ، کن پٹی پہ بندوق رکھ کے 19ویں ترمیم کروائی گئی تھی، افتخار محمد چودھری نے کروائی تھی. اس میں ججوں کی تعداد انہوں نے بڑھوائی تھی، ایک ریٹائرڈ جج شامل کروایا تھا، ورنہ ان کا میں ساری ترمیم ہی اڑا دیں گا. یعنی حکومتی ارکان کی نسبت انہوں نے جو ججز تھے، عدالتی ارکان تھے، ان کی تعداد میں اضافہ کروایا تھا. اور پھر منیر بھٹی کیس میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے منظوری دینی ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن کے سفارش کردہ ناموں کی، تو اس کے اختیارات بھی انہوں نے جناب جو ہیں وہ کم کر دیے تھے، اور کئی اجلاس ہوئے ہی نہیں، کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا کہ اگر وہ 14 دن کے اندر اندر یا 15 دن کے پتہ نہیں کتنے دن دیے ہوئے ہیں، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہے، تو اگر وہ منظوری نہیں دیتی پارلیمانی کمیٹی تو سمجھا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات حتمی ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں سانوں اجلاس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، جدوں انہوں نے سیٹیسفائڈ ہی کر دینا، ساری گل مننی نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا. تو یہ اس طرح کے. اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جناب وہ 18ویں ترمیم والی بات، اگر یہ پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا جاتا ہے، ایک ہی ادارہ بن جاتا ہے، تو پھر بلاول بھٹو صاحب کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم کسی حد تک بحال ہو جائے گی. اور دوسری جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو رہی زیادہ، کہ جو عدلیہ کا احتساب ہے، اس حوالے سے میں نے کہا نا وزارت قانون کے ذرائع سے جب میری بات ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک ترمیم جو ہے وہ زیر غور ہے، کہ یعنی کہ عدلیہ کے احتساب کے لیے پارلیمنٹ کو کوئی کردار سونپا جائے، وہ مانیٹر کرے، کوئی سسٹم ایسا لایا جائے کہ عدلیہ جو کہتے ہیں نا کہ چیک اینڈ بیلنس، وہ مزید مؤثر بنا دیا جائے، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار دے کے. ججوں کے تقرر کے حوالے سے وہ تو جوڈیشل کمیشن کے نظام ہو جاتے ہیں، ظاہر آٹومیٹکلی جو پارلیمنٹ ہے اس کا کردار جو وہ بڑھ جائے گا. لیکن ججوں کے احتساب کے لیے بھی پارلیمنٹ کو کوئی کردار جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، کوئی ترمیم ایسی آ سکتی ہے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وزارت قانون، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ابھی تو کوئی نہیں پیش کیا جا رہا، ہماری طرف سے کوئی پیش نہیں کیا جا رہا ہماری طرف سے. تو اگر 1-2 دن کی دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن بل آنا ہے اور لازمی آنا ہے. اور مجھے یہ لگا ہے کہ یہ وزیر قانون کی بجائے کوئی اور جو ہے وہ بل جو ہے یہ پیش کرے گا. وہ ویسے تو کہتے ہیں ایجنڈا جنڈا آ گیا ہے قومی اسمبلی کا، اس میں یہ شامل نہیں، لیکن وہ کوئی بات نہیں، وہ ویسے بھی شامل کیا جا سکتا ہے، سینٹ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اور سینٹ میں جو سوال و جواب کا سیشن ہے، تو وہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں جناب وہ چیئرمین سے، تو پھر ان کو اجازت دی جا سکتی ہے. کوئی بھی یعنی جو بھی بل پیش کرنا چاہتا ہے تو اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. بہرحال یہ جو تجاویز ہے نا، یہ ہوا میں نہیں ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.